अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बाद हम्द सना नबी करीम रऊफुर रहीम अफज़लु तस्लीम की बारगाह में हदियतन तोहफतन मोहब्बतन अकीदतन दुरूद सलाम के बाद निहायती वाजिब एहतराम काबिल एहतराम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का करम है, करोड़ा करोड़ एहसान है कि उसने मुझे और आपको एक बार फिर जुमे का दिन अजीम सातों में, अजीम बरकत की घड़ियों में वो अजीम दिन अता किया और अजीम लम्हात में मुझे और आपको अपना और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर करने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक बयान करने की, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आशिक रवा दवा है, काफिले रवा दवा है, लोग इश्क मस्ती में झूमते हुए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे घर हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के लिए काफिले जोग दर जोग जहाजों में बैठकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा है। वो घर जिसके बारे में मेरे आका ताजदार अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस घर के अंदर रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। फरमाया 60 रहमतें उस शख्स पर नाजिल होती हैं जो तवाफे काबा कर रहा होता है, और फिर फरमाया 40 रहमतें उस शख्स पर नाजिल होती हैं जो मक्के के अंदर नमाज पढ़ रहा होता है, और फरमाया 20 रहमतें उस शख्स पर नाजिल होती हैं जो काबा की जियारत कर रहा होता है। मजमूई तौर पे अल्लाह ताला हर रोज 120 रहमतें मक्के के अंदर हज करने वालों पर, उम्रा करने वालों पर नाजिल फरमाता है। दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई हज करने के इरादे से घर से निकला और वो अभी सफर में ही था कि उसको इजराइल अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला का हुक्म पाकर उसकी रूह को कब्ज कर लिया। फरमाया कि अभी वो रास्ते में ही था, कि अभी वो ना मीना गया, ना अरफा गया, ना मुस्तल्फा गया, ना उसने कुर्बानी की, ना उसने तवाफे काबा किया, ना उसने रजम किया, ना शैतान को पत्थर मारे, ना अबे ज़मज़म पेट भर कर पिया। फरमाया फिर क्या हुआ? फरमाया सिर्फ नियत करके और जो उम्रे की अल्लाह ताला के घर की तरफ चला ही था कि रब्बे तबारक व तआला ने अल्लाह ताला के हुक्म से इजराइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म पाकर हुक्म में रब्बानी को पूरा करते हुए उसकी रूह को कब्ज कर लिया। मेरे आका ने फरमाया कि अभी रूह को कब्ज ही किया था, कि अभी वो निकला ही था। रूह कब्ज करने के बाद क्या हुआ? फरमाया बरोज़े क़यामत तक अल्लाह ताला अगर हज की नियत से गया था उसको हज करने का सवाब अता करेगा। फरमाया अगर उम्रे की नियत से गया था बरोज़े क़यामत तक उसके नामा अमाल में उम्रे का सवाब। दोस्तों, इतने अजीम साअतें, इतनी अजीम और बड़ी बड़ी घड़ियां कि लोग लाखों लाख रुपए लगाकर उस अजीम घर को देखने के लिए जा रहे हैं। उस अजीम घर को जिन्होंने देखा है उनके इल्म है कि जब पहली नजर गुलाफे काबा पर पड़ती है, हमने उलमा से सुन रखा है कि वो अगर आशिक रसूल हो तो उसका वो ज़ौक़ होता है, उसकी आंखों से इश्क मोहब्बत में आंसू की लड़ियां जारी हो जाती हैं। वो जब गुलाफे काबा को देखता है, कहा कि रब्बे तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया कहा था और फरमाया था कि ये हुक्म या अल्लाह किस तरह पूरी दुनिया में फैलेगा। फरमाया है इब्राहिम, ऐलान करना तुम्हारा काम है। अबुल कैफ में लिखा, बाद रिवायतों में लिखा कि कोहे तूर पर चढ़े, बाद में लिखा जबले अबुल कैफ पर
چڑھ کر یہ اعلان ہوا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتیوں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا لبیک اللہم لبیک، اور کہا کہ تمہارا رب تمہیں حج کے لیے بلاتا ہے، تمہارا رب تمہیں عظیم عبادت کے لیے بلاتا ہے، تو دوستو جب لوگوں نے سنا، حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، فرمایا کہ اعلان تو حضرت ابراہیم نے کوہ طور یا جبل کیف پہ کیا تھا، کیا وجہ ہے کہ آج تک اس سنت کو زندہ کیا ہوا ہے، اور ہر نماز عید میں تلبی پڑھی جاتی ہے لبیک اللہم لبیک، حاجی جاتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بتایا کہ حج کرنا، حج کے رکوع ادا کرنا، آپ نماز پڑھتے ہیں وہ الگ فرض ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں الگ فرض ہے، لیکن حج کیا ہے؟ فرمایا حج ایک ایسی عبادت ہے جو عاشقوں کی سنت کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ کیا اب حضرت حاجرہ نے صفا مروا کی صحیح کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا مروے پہ 7 چکر لگائے، اس وقت تک آج تک امت مسلمہ جو آ چکی ہے 7 مرتبہ حضرت حاجرہ کی سنت کو ادا کرتی۔ قربانی کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تک کے لیے زندہ رکھ دیا کہ قربانی کرنا میرے عاشق کی سنت ہے، اس کو اپنا۔ پانی زمزم کا پینا، فرمایا کہ کسی کے گھر میں بھی پانی ہو۔ آج لوگ پریشان ہیں، ٹینشن میں مبتلا ہے، کسی کو گردوں کے مرض ہے، کسی کو دل کا مرض ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ٹینشن ہے، کسی کو نظر کا مسئلہ ہے۔ آج ایک عاشق تمہیں ایک بہت بڑی دوائی دے کے جا رہا ہے۔ علماء سے سن رکھا ہے کہ آب زمزم جس کے گھر پر موجود ہو اور شفا یابی کی نیت سے وہ پی لے، اللہ تعالیٰ نے آب زمزم میں وہ قوت رکھی ہے کہ وہ بیماری کی نیت سے پیا جائے، بیماری شفا دے دیتا۔ یہ عاشقوں کی سنت کو ادا کرنے کا نام ہی تو حج ہے۔ اب آپ دیکھیں تلبی، امام مجاہد نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ وہاں جس وقت جس نے سنا تھا اور جس نے سن کے لبیک کے جواب میں لبیک کہا تھا، اور جس نے 1 مرتبہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 مرتبہ حج کی سعادت دیتا ہے۔ اگر اس نے 2 مرتبہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 مرتبہ حج کی سعادت دیتا ہے۔ دوستو حج کا مہینہ شروع ہی ہونے والا، لیکن عاشق 40 دن کے لیے پہلے ہی قافلوں میں روا دوا۔ اب ایک اللہ کے ولی کامل امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ کو واقعہ سناؤ آپ کے دل کانپ جائیں گے، اگر عاشق ہو تو آنسو کی لڑیاں جاری ہو جائیں گی۔ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ مجھے 14 سال لگاتار حج کی شہادت حاصل ہوئی، میں 14 سال لگاتار حج بیت اللہ کرنے جاتا رہا، وہاں میں طواف کرتا، ایک شخص کو دیکھتا کہ وہ جب کہتا لبیک، غیب سے آواز آتی لا لبیک، تیری کوئی لبیک قبول نہیں ہے، واپس چلا جا۔ امام دینار بن مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 14ویں سال اس شخص سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ ہر دفعہ آتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو غلاف کعبہ دروازے کو پکڑ کے کھڑا ہے، اور 14 سال سے میں دیکھ رہا ہوں تو جب لبیک کہتا ہے غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک، کیا وجہ ہے تو پھر بھی نہیں کہتا؟ اس عاشق نے جواب دیا امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو، فرمایا حضور اگر میں اس بارگاہ سے چلا جاؤں تو کون میری فریاد سنے گا؟ یہ رب کا گھر ہی تو ہے جہاں ہر عاصی آ کر اپنے آنسو بہاتا ہے، گرگرانی کرتا ہے، فریاد رسی کرتا ہے، پھر جا کر اس کی فریاد سنی جاتی ہے۔ اتنے میں امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اور وہ شخص گفتگو کر رہے تھے، غیب سے پرچی آئی، امام مالک بن دینار فرماتے ہیں اس شخص نے وہ پرچی میری طرف کر دی، اور اس پرچی پہ لکھا ہوا ہے مالک بن دینار
تم کیا رب کے بندے کو رب سے دور کرنا چاہتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا؟ اس کی دعاؤں کے صدقے 14 سالوں میں جتنے لوگ آئے تھے ہم نے سب کا حج اس کی وجہ سے قبول کیا۔ فرمایا کہ ہم کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں، کسی کی رسی چھوڑ کے آزماتے ہیں۔ جا دنیا میں تجھے سب نعمتیں دی، تو کیا کرے گا؟ تو امت مصطفیٰ پر جا کر کون کون سے دکھ ڈالے گا؟ سب کچھ کر لے، لیکن یاد رکھ منو مٹی تلے جب جائے گا پھر تجھ سے اصل حساب لیا جائے گا اور تجھ سے دنیا کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ دوستو جب ہم یہ باتیں سمجھ لیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا یہ حج ہے کیا۔ اگر ہم حج کے بارے میں صحیح سنیں، ابھی حج یہ پارٹ نمبر 1 ہے، ابھی تو میں نے حج کی شروع ہی نہیں کیا، ابھی میں نے صرف آپ کو بتایا حج ہے کیا، کہ عاشقوں کی سنت کو اپنانے کا نام حج ہے۔ ابھی جب ہم سفر مدینہ سفر مکہ شروع کریں گے اگلے جمعے کو، پھر ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر جب مکہ کی تعمیر کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے قرآن میں موجود ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم کے قدم رکھے ہیں وہاں جا کر 2 رکعت نفل ادا کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ برکت والی جگہ ہے، برکت والی جگہ سے ہمیشہ برکت ملے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ کو میں پہلے ایک واقعہ سناؤں پھر قرآن سے اس کی دلیل دوں گا۔ ایک شخص تھا مزدور، جس طرح آج مزدور ہوتے ہیں، کوئی فصل کاٹتا ہے، کوئی بیچارہ نٹ ٹائٹ کرتا ہے، کوئی برتن پالش کرتا ہے، کوئی رنگ بناتا ہے، الگ الگ قسم کے ہمارے مزدور ہیں۔ وہ بھی ایک مزدور تھا۔ 9 ذی الحج کا دن آیا، فصل کاٹتے کاٹتے گھاس کاٹ رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ آج لوگ میدان عرفہ میں جمع ہوں گے، پھر مینا جائیں گے، پھر مزدلفہ جائیں گے، پھر مینا جائیں گے، قربانی کریں گے۔ کاش کہ میرے پاس بھی ہمت طاقت ہوتی، میں بھی حج کو چلا جاتا۔ اتنی سی بات سنی تھی کہ برابر میں اللہ کے نیک بندے شیخ سرندی رحمت اللہ علیہ، جہانگیر سرندی رحمت اللہ علیہ بالکل برابر میں تشریف فرما تھے۔ اس نے وہ ہندوستان کے ایک شخص کی آواز سن لی اور آپ نے اس کو اشارے سے بلایا، اور اشارے سے بلانے کے بعد اس کو زبان سے نہیں صرف انگلی کا اشارہ کیا، وہ شخص حرم کعبہ پہنچ گیا۔ حرم کعبہ پہنچا، اس نے حج ادا کیا، پھر سوچنے لگا کہ مجھے اللہ کے نیک بندوں نے بھیجا تھا، اب میرے پاس تو وسائل نہیں، میں واپس کیسے جاؤں گا؟ کہا تھوڑی دیر میں دیکھا کہ سوچ رہا تھا، پھر شیخ سرندی رحمت اللہ علیہ اس کے سامنے موجود، پھر آپ نے اشارہ کیا، وہ دوبارہ ہندوستان پہنچ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اب سوچیں گے 14 صدیاں گزر گئی، ہر کوئی سوچے گا یہ کیا بات ہے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر جس کا نام ہے آصف بن برقیہ، تخت بلقیس کا واقعہ سنا ہوگا۔ بڑے بڑے جنوں کو کہا کہ 7 کمروں میں بند تخت بلقیس کیسے آئے گا؟ حضرت آصف بن برقیہ جو وزیر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اللہ کے نیک بندے تھے، فرمایا حضور آپ کی آنکھیں چھپکنے سے پہلے، قرآن کہہ رہا ہے میں آنکھیں چھپکنے سے پہلے یہاں تخت بلقیس پہنچا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعداد دی، جو یہ جذبہ دیا، یہ کیا تھا؟ فرمایا کرامت کہتے ہی اسی کو ہیں جو اللہ کے نیک بندے سے خلاف عادت کام کا ظاہر ہونا، یہ کہلاتا ہے کرامت۔ اور اسی کرامت کی وجہ سے شیخ سرہندی نے ہند سے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا اور اس کا حج کرا کے اس کو واپس بھیج دیا۔ ابھی تو میں نے آپ کو شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ نہیں سنایا۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص
بار بار 3 سال لگاتار یہ دعا کرتا تھا، جب حج کا مہینہ آتا یا اللہ کوئی کرم فرما میں مدینے جاؤں۔ 3 سال کے بعد 4تھا سال آیا، ابن جوزی نے اپنی کتاب حکایت العیون میں لکھا ہے کہ جیسے ہی 4تھا سال آیا اس نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دل والے قلب کو روشن کر دیا اور مصطفیٰ جانے جانا اس کے خواب میں تشریف لے آئے۔ بولا مصطفیٰ کریم آئے اور آ کر آپ نے فرمایا کہ تو اسی سال حج پر جائے گا۔ کہا بڑا خوشی خوشی وہ اٹھا۔ اب سوچنے لگا تھوڑی دیر بعد کہ آقا نے فرما تو دیا ہے لیکن میرے پاس تو وسائل نہیں، میرے پاس تو نہ سواری ہے نہ توشہ ہے جو کھانا پینا ہے، میں کس طرح جاؤں گا؟ پھر سو گیا، دوسرے دن پھر قسمت جاگی، پھر مصطفیٰ کریم آگے، فرمایا تو حج پہ جائے گا؟ فرمایا پھر نہ بول سکا، آقا میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، کیسے جاؤں گا؟ تیسرا دن آیا، پھر مصطفیٰ کریم آگے۔ 4تھا دن آیا، اس نے اپنی فریاد کر دی، یا رسول اللہ فرما تو رہے لیکن میرے پاس کوئی اسباب نہیں، میں جاؤں گا کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے گھر کے فلاں جگہ پر ایک دیکھنا وہاں جگہ ہے، اس کو کھودنا، تمہارے وسائل بن جائیں گے۔ کہا وہ شخص اٹھا، فجر کی نماز کے بعد جب کھودا تو اس کے دادے کے زمانے کا ایک سونے کا سکہ پڑا ہوا تھا جو اس کے دادے نے اپنے بیٹے کے لیے، بیٹے کو نصیب نہ ہوا، پوتے نے وہ جائیداد سے حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اس کی رہنمائی کی اور وہ حج کے لیے چلا گیا۔ دوستو حج کے بہانے بنتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی کیسے جائیں گے؟ جب مدینے والا بلاتا ہے تو مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے خود چلے جاتے ہیں۔ یہ تو کرم ہے میرے آقا کا۔ ہمارا کام گڑگڑانا ہے، مالکوں کا کام قبول کرنا ہے۔ اگر آج بھی ہم صحیح گڑگڑائیں تو آپ نے کل دیکھا نہیں، پوری دنیا کے رپورٹر، پوری دنیا کی مشینری، پوری دنیا کے گنڈے، پوری دنیا کے بدماش ایک طرف تھے لیکن یا رسول اللہ کے چاہنے والے ایک طرف تھے۔ کراچی کے بڑے بڑے ڈون ایک طرف تھے، لینڈ مافیا ایک طرف تھی، زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ایک طرف تھے، لسانیت کے نام پر لڑوانے والے ایک طرف تھے، لیکن صحیح العقیدہ سنی ایک طرف تھے۔ اور آج بھی 300 پولنگ اسٹیشن تک ہمارا کینڈیڈیٹ جیت رہا تھا، لیکن ہمیں اس بات کے نہیں، ہم جیتنے یا ہارنے کے لیے نہیں آئے، ہم حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے۔ آپ بولیں گے دین تو 14 صدیوں پہلے آ گیا تھا، اب کیسا دین آئے گا؟ قرآن روشن کتاب ہے، موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، حضور کے فرامین موجود ہے، کس چیز کے دین کو لائیں گے؟ معنی سب کچھ موجود ہے لیکن اس کے لیے نفاذ بھی ہے، جو چوری کرے اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دو۔ آپ کے ملک میں تو یہ قانون ہے، جو چور ہوگا وہ سب سے بڑا رہنما ہوگا، جو سب سے بڑا ٹارگٹ کلر ہوگا وہ سب سے بڑی پوسٹ پہ بیٹھے گا، جو ہمارے عوام کا خون چوسے گا وہ سب سے بڑا جاگیردار ہوگا۔ اور الحمدللہ دنیا نے دیکھا 24 سال کا نوجوان تنے تنہا، جس کا والد ابھی چند دنوں ہی پہلے، چند عرصے پہلے ہی چلا گیا، جس کی نئی نئی شادی ہو لیکن وہ دن رات دورے کر رہا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کو روٹی کی کمی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ جس گلی کھڑا ہو جائے وہاں نوٹوں کی برسات ہو جاتی، لیکن فائدہ کیا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کو مجھے ان غلاموں کی زنجیروں سے چھٹکارا پا رہا ہے، اور ہم لوگوں کو چھٹکارا پا کر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب دین تخت پر آئے گا نہ روٹی مہنگی ہوگی نہ کپڑا مہنگا ہوگا، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب حکمرانی شروع کی تھی ابھی گھر سے مسجد سے گھر تک پہنچے نہیں تھے کہ آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا، اور آپ کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، سب زکوٰۃ لے لے کے گھومتے تھے کس کو ادا کرے۔ الحمدللہ ہمارے لوگوں کے پاس ہر چیز موجود ہے، اگر آپ ان کو زور دیں گے تو وہ آپ سے کس طرح محبت کریں گے۔ تو دوستو
حج کیا چیز ہے، لغوی معنی کیا ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو بیان کیا یہ صرف ایک آیت کو کھولا ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ انشاءاللہ جب تک عید نہیں آتی حج اور حضرت ابراہیم پر بیان چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر